Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Assalamualaikum. alaikum. Welcome back to the Travel Cupcakes. रिएक्शन चैनल। सो मैं हूं देवाशीष और ये है अपन। तो आज हम अगेन वीडियो लाए हैं कुरान क्लास 1 और उसका पार्ट 4। तो चलिए अब क्या सीखते, चलते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो की तरफ। चलिए। नाजिल हुई है जब 2/3 कुरान नाजिल हो चुका हुआ था। मक्की कुरान वो शुरू में है, लेकिन अल्लाह के पास लोहे महफूज में इसी तरतीब में है। वो अल्लाह ताला ने इस किताब को सरकमस्टांसिस के ऊपर नाजिल किया है, और ये इस कुरान की सबसे बड़ी खूबी है जो किसी और इल्हामी किताब में नहीं है, कि जो सरकमस्टांसिस के ऊपर नाजिल हुई है और मुसलसल 23 साल तक। इल्मी पॉइंट नंबर 5, मेरे भाइयों, कुरान हकीम हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाहिद मोजज़ा है जिसकी बुनियाद पे हम नबी अलैहिस्सलाम के लिए नबूवत क्लेम करते हैं। वैसे तो आपके टेंजिबल फॉर्म में फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ने वाले, कानून कुदरत को तोड़ने वाले कितने हिस्सी मोजज़ात बुखारी मुस्लिम में रिपोर्ट हुए हैं। मैंने 4 लेक्चर्स रिकॉर्ड कराए हैं उसके ऊपर, मसला 131 A B C D। लेकिन दावा नबूवत जिस मोजज़े के ऊपर है वो ये किताब है। क्यों? आप अलैहिस्सलाम की नबूवत क़यामत तक के लिए थी। आपका मोजज़ा भी ऐसा होना चाहिए था जो क़यामत तक के लिए आप दिखा सके। आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा, मुर्दों को जिंदा करने वाला कोई ईसाई हमें दिखा सकता है? हम भी मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को, हम भी नहीं दिखा सकते। कोई वीडियो, कोई यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा को दोबारा आज अजदहा बना के दिखा सकता है? हम भी नहीं दिखा सकते। वो आप जनाब आसा अगर मिल भी जाए कहीं से, आप चाहे वो इमाम काबा के हाथ में दे दें, आप वेटिकन सिटी में बैठे हुए क्रिश्चियन पॉप के हाथ में दे दें, या यरूशलेम में बैठे हुए यहूदी प्रीस्ट के हाथ में दे दें, या आपके जितने रहमतुल्लाह अलैह हैं और गौस और अकदाब और जिनके बारे में आपका क्लेम है उनके हाथ में दे दें, उनको कि इसको फेंक के ज़रा अजदा बना के बताएं, नहीं बना सकते। वो हजरत मूसा के हाथ तक ही मोजज़ा था। लेकिन ये वो किताब है जो नबी अलैहिस्सलाम के पास मोजज़ा, सहाबा के पास मोजज़ा, ताबईन, तबा ताबईन, क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान के लिए भी मोजज़ा है। मुसलमान नहीं, इंसान के लिए भी। और हर ज़माने के टेस्ट में पूरा उतरता है। स्पेसिफिकली तो ये पूरा उतरा उस टेस्ट में कि अरब के लोग अपने आप को इतना बड़ा फसीहुल लिसान समझते थे कि वो अदर देन जो नॉन अरब हैं, अरबियों के अलावा जो लोग हैं, उनको वो कहते थे ये अजमी हैं, गूंगे, ये बोल नहीं सकते। और ये हकीकत है कि अरबी लोगों की फसाद इतनी थी कि वो आम गुफ्तगू भी शायरी के अंदाज में कर लेते थे फिलवदी। लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ, उन बड़े बड़े शौरा ने भी अपने कलाम फाड़ दिए कि यार ये कलाम कमाल कलाम है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादूगरी उरूज पे थी। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मोजज़ा दिया, जादूगर भी सजदे में गिर पड़े। कितनी दफ़ा कुरान में ये वाक़या है, और वो बहुत बड़ा मोजज़ा था। लकड़ी का अजदहा बनना ये बहुत बड़ी चीज़ है। प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम में बदल रहा है, और फिर एनिमल किंगडम, फिर प्लांट किंगडम में। इसको ज़रा इमेजिन करें। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब, डॉक्टरी बड़ी उरूज पे थी, उनको बड़ा फ़ख्र था। लेकिन कोई डॉक्टर मादरजात कोड़ी और अंधे को आंखें दे सकता है? कुरान हकीम में सूरह मरियम के अंदर, सूरह मायदा के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेरते थे, आंखें आ जाती थी। सारे डॉक्टर फेल हो गए। उन्होंने कहा ये डॉक्टरी से आज नहीं पॉसिबल। डॉक्टरी से आंख किसी बंदे की आप लगाते हैं दूसरे को, और आंख हो ही ना, और उसमें मट्टी रख के और एक परिंदे की मूरत बना के मट्टी की फूंक मारते थे, अल्लाह के इज़्ज़त से वो परिंदा बन जाती थी। अब कौन सा डॉक्टर ये काम कर सकता है? कुरान हकीम के ज़माने में शायरी उरूज पे थी। अल्लाह ताला ने कलाम भी ऐसा दिया कि शौरा फेल हो गए। लेकिन ये उस पर ख़त्म नहीं है। क़यामत तक के लिए जो जो वक्त का टेस्ट आएगा उस पर ये किताब पूरी उतरेगी। आज साइंस की दुनिया है। कुरान हकीम से कोई एक आयत भी नहीं बता सकता जो एस्टेब्लिश साइंस, हाइपोथेसिस थ्योरी नहीं, एस्टेब्लिश साइंस के खिलाफ हो।
اس کے برخلاف ہم آپ کو کئی باتیں بتا سکتے ہیں جو قرآن حکیم ایسی کرتا ہے جو پرانی سائنس ان باتوں کی تصدیق نہیں کرتی تھی، لیکن آج کی سائنس ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے. جس میں سب سے بڑی بات، ہم نے اپنے بچپن میں یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں کہ جی زمین جو ہے وہ ساکن ہے اور سورج اس کے گرد چکر لگاتا ہے. شروع میں بچوں کو سمجھانے کے لیے پڑھا دیتے تھے نا، بعد میں پھر وہ چیزیں، لیکن یہ سٹارٹ بھی ہوئی تھی تھیوری سائنس میں. قرآن بہت پہلے سے کہہ رہا ہے کلٌ فی فلک یسبحون، تمام اجرام فلکی جو ہیں وہ تیر رہے ہیں آسمان میں. اور تیرنا بیک وقت تیرنے میں ایک چیز فلوٹ بھی کرتی ہے اور اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے. جو بھی آپ کوئی بھی گول چیز اگر سمندر میں پھینک دیں نا وہ فلوٹ کرنے کے دوران اپنے محور کے گرد گھومے گی بھی ان ویوز کی وجہ سے. اللہ نے لفظ بھی ایسا استعمال کیا ہے کہ نہ صرف وہ کسی اور چیز کے گرد ریوالو کر رہی ہیں بلکہ اپنے ایکسس کے گرد، اپنے محور کے گرد بھی وہ چیزیں گھوم رہی ہیں. تو قرآن حکیم تو اس چیز کو پہلے ہی ایڈریس کر چکا ہے. اس حوالے سے آپ ایک میرا کلپ بھی ہے قرآن اینڈ ماڈرن ورسز ماڈرن سائنس، وہ آپ دیکھ لیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی ایک ویڈیو ہے پرانی، پھر انہوں نے دوبارہ سے ریکارڈ کرائی تھی، وہ بھی آپ دیکھ لیں. ڈاکٹر مورس بوکائل ایک فرینچ سرجن تھے جو مسلمان ہوئے، تو انہوں نے کتاب وہ لکھی بائبل قرآن اینڈ سائنس. اردو میں ترجمہ ہوا ہے لیکن وہ ترجمہ بھی اردو والا بھی اتنا مشکل ہے کہ عام بندوں کو سمجھ نہیں آتا. بہتر یہ کہ آپ اسے انگلش میں ہی پڑھیں. تو انہوں نے یہی ثابت کیا ہے کہ اس ماڈرن دور میں جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں وہ سائنس کے ٹیسٹ کو پاس نہیں کرتی سوائے اس کتاب کے. ان میں سائنٹیفک فالٹ موجود ہیں. وہ فالٹ اس لیے نہیں ہے کہ ان کتابوں میں کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی غلطی لگی ہے، وہ اس لیے کہ وہ کتابیں ٹیمپرڈ فارم میں تحریف شدہ ہیں. یہ کتاب محفوظ ہے، وہ بھی اگر محفوظ ہوتی تو اس میں کوئی اینٹی سائنس سٹیٹمنٹس نہ آتی. تو یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن میں اسے سکپ کرتا ہوں. علمی پوائنٹ نمبر 6، اور وہ ہے میرے بھائیوں قرآن حکیم کی پیش گوئی اگلی کتابوں میں بھی موجود ہے، اس سے پہلے جو گزر چکی. اگلی سے مراد ہوتا ہے جو آگے گزر چکی. ہم ویسے اگلی سے مراد کرتے ہیں جو آگے آنے والے ہیں، لیکن اردو تھوڑی سیکھیں. اگلے سے مراد ہوتا ہے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں. ہم پچھلے ہیں جو پیچھے پیچھے ان کے آ رہے ہیں، کیونکہ لوگ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں نا. صحابہ کرام ہمارے اگلے ہیں، ہم ان کے پچھلے ہیں. تو جن کو اردو نہیں آتی وہ بیچارے الٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اگلی کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ کی فارم میں جو اویلیبل ہیں، ان کتابوں میں اس کی پیش گوئیاں موجود ہیں الکتاب کی فارم میں کہ الکتاب اس طرح آخری پیغمبر کے اوپر نازل ہوگی. نبی علیہ السلام کی پریڈکشنز موجود ہیں. سورۃ الاعراف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اندر وہ پیغمبر آئے ہیں جن کی یہ پیش گوئیاں تورات اور انجیل کے اندر لکھی ہوئی پاتے ہیں. سورۃ الانعام کے اندر آیا کہ یہ پروفٹ وہ ہیں کہ یہ اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کو پہچانتے ہیں کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی پریڈکشنز تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں. اپنے بیٹے کے بارے میں تو شک نہیں ہوتا نا کسی کو کہ بچپن سے ظاہر اس کے سامنے پیدا ہوتا ہے، باپ جانتا ہوتا ہے. اس سے زیادہ نبی علیہ السلام کو یہ جانتے ہیں کہ وہی پیغمبر ہیں، لیکن نہیں مانا انہوں نے. نہیں ماننا ہوگا تو آپ جتنے مرضی دلائل رکھیں. ایون آج ٹیمپرڈ فارم میں جو تورات اور انجیل موجود ہے نا، اس میں بھی آپ کو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز مل جائیں گی. اس کے اوپر بھی کئی ایک ویڈیوز نیٹ کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز ہیں، انہوں نے کتنی چیزیں پروف کی ہیں، موجود ہیں. جس سے، اور یہ بیسیکلی انہوں نے زیادہ تر محنت تو کی تھی احمد دیدار صاحب نے رحمہ اللہ تعالی، انہی سے ہی کاپی کیا ہے انہوں نے، خصوصاً کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. باقی جہاں تک ہندوازم اور باقی چیزوں کا تعلق ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی ہے احمد دیدار صاحب کے کام کے اندر، کوئی شک نہیں اس کے اندر. تو آپ پروفیسیز دیکھیں. اس وقت جو آپ کو وہ انارکلی جو بازار بائبل سوسائٹی والوں کو آپ لیٹر لکھیں، وہ فری آپ کے گھر بائبل بھجوا دیں گے. نیٹ کے اوپر PDF رکھا ہوا ہے. ویسے وہ منگوانے سے پہلے قرآن جو آپ کے گھر غلاف میں ہے اس کو خود پڑھ لیں. لوگ وہ بائبل منگوا لیتے ہیں قرآن نہیں منگوا کے پڑھتے.
قرآن بلکہ منگوانا بھی نہیں، گھر پڑا ہوا ہے. میں اسی لیے قرآن کے غلافوں کے بڑا خلاف ہوں. یہ غلاف کے اندر جو قرآن ہے کو نہیں کھولتا، کیونکہ جب بندہ یہ تصور کرتا ہے نا اس کو یوں یوں کر کے کھولنا ہے پھر یوں یوں بند کرنا ہے، وہ بند ہی پڑا رہتا ہے. کتابیں بھی آپ کسی کو گفٹ کریں اس کے اوپر سے ساری وہ پیکنگز اتار کے دیا کریں، کبھی شاید وہ کھول کے پڑھ ہی لے. وہ آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو ڈیوٹرانومی چیپٹر جو ہے تورات کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ملے گا. تو قرآن کلاس میں اس چیز تو قرآن کلاس میں یہ پارٹ میں یہی سمجھایا کہ قرآن ہی اوریجنل بک ہے، یہ کوئی بھی ٹیمپرڈ فارم میں نہیں ہے. اور ایک وہ بات کر رہے تھے کہ ذاکر نائک کی بات کر رہے تھے کہ سارے ریلیجنوں کو قرآن سے یا قرآن کی بک سے کمپیئر کیا گیا، اور اس میں ہر ایک چیز میں قرآن میں ساری چیزیں صحیح نکلی ہے. جو بھی پہلے سے ہوا آ رہا ہے، جو آج سائنس لے لو یا کوئی بھی فزیکل فینامنا لے لو یا کوئی بھی ایسی چیز لو، جس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ قرآن میں ہر ایک چیز لکھی ہوئی ہے پہلے سے ہی. تو ڈاکٹر ذاکر نائک یہی پروو کرتے ہیں کہ سارے ریلیجنس کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہم نے ریئیکٹ کیا ہوا ہے وہی بتا رہے تھے. تو قرآن ہی ریئل بک ہے، یہی بار بار یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور یہ پروون فیکٹ ہے، اور ہر کوئی بھی آپ ویڈیوز دیکھ لو کہیں پہ بھی تو آپ کو آنسر ضرور ملیں گی. سائنس بیسڈ دیکھو. اور ایک میں نے کچھ ابھی نیوز پڑھا تھا کہ پولیرس اسٹار جو کھوج ہوئی ہے تو وہ اس کا ذکر پہلے سے قرآن میں ہوا تھا 1400 ایئرس پہلے ہی، طارق اسٹار نام سے وہ بتایا تھا. تو ٹھیک ہے، یہ ہمارا ریئیکشن تھا. انہوں نے اپنا تاریخ رکھا. ہاں، اسلام میں جو بھی نیمز ہوتے ہیں نا ان کا ڈیپ میننگ ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں سے کنیکشن ہوتا ہے، سائنس بیسڈ کنیکشن ہوتا ہے. تو اچھا لگتا ہے کہ آپ کا نیم ہے اس کا کنیکشن ہونا چاہیے یونیورس سے. تو اٹس گڈ. تو ٹھیک ہے، کیسا لگا ہمارا ریئیکشن آپ ضرور لائک شیئر اور کمنٹس کر کے بتا دینا. اور نیو سبسکرائبر ہے اور ضرور سبسکرائب کرنا، اور نئی ویڈیوز ہم روز ڈالتے رہیں گے. تو ٹھیک ہے، ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں اگلے قرآن کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ. شکریہ.